फूल जैसी 17 साल टिक टॉकर सना यूसुफ को किसने जान से मार डाला? क्या टिक टॉकर सना यूसुफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया? क्या मशहूर टिक टॉकर सना यूसुफ की जान लेने में उसका करीबी रिश्तेदार नौजवान मुलविस है? अगर मुलजिम को फैसलाबाद से पकड़ लिया गया है तो उसकी शनाख्त मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही? आखिर ये इतने ज्यादा पाकिस्तानी टिक टॉकर्स क्यों मारे जा रहे हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाके अपर चित्राल की रहने वाली 17 साला सना यूसुफ डॉक्टर बन रही थी। वो इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में अपनी वालिदा फरजाना के साथ रहती थी। फरजाना ने थाना सुंबुल की पुलिस को बताया कि वो और उनकी नन लतीफ़ा शाह घर पे मौजूद थे जब स्याह पतलून और शर्ट पहने एक नामालूम नकाब पोश नौजवान अंदर घुस आया। दरमियानी कदो कामत के इस नौजवान के हाथ में एक पिस्तौल था जिससे उसने सना यूसुफ पर गोलियां चलाईं। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में पेवस्त हो गईं। नौजवान हमलावर मौका से फरार हो गया जबकि मजरूबा को हस्पताल ले जाया जा रहा था जब उसने दम तोड़ दिया। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत फौरी तौर पर दर्ज कर लिया गया और इब्तदाई इतलात के मुताबिक मतलूबा मुलजिम को फैसलाबाद से पकड़ लिया गया है, लेकिन इस मुलजिम को अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया, ना ही उसके बारे में किसी तरह की मालूमात फराहम की जा रही हैं। सना यूसुफ के कत्ल का वाक़या सोमवार की शब पेश आया और फायरिंग के इस वाक़ये के बाद पूरे सेक्टर में खौफ व हिरास फैल गया। मकतूला की वालदा फरजाना और फूफी लतीफ़ा शाह ने पुलिस को बताया है कि वो हमलावर को सामने आने पर पहचान सकती हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर सना यूसुफ तेज़ी के साथ मशहूर हो रही थी और टिक टॉक पर उनके कमोबेश 8 लाख फॉलोअर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख थी। मकतूला की मैयत पोस्टमार्टम के बाद तकफीन और तदफीन के लिए वरसा के हवाले कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि सना यूसुफ को गैरत के नाम पर मारा गया और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस बच्ची को मारने में इसी का कोई इंतहाई करीबी रिश्तेदार मुलविस है। ताहम पुलिस का कहना है कि इस केस पर काम जारी है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मासूम सी 17 साल की फूल जैसी बच्ची को, जो कि मेडिकल की तालिबा थी, उसको इस तरह से बहीमाना तरीके से मार दिया जाना एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे मुआशरे की समाजी, ज़हनी और नफ्सियाती हालत के बारे में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मकबूलियत में बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। टिक टॉकर सना यूसुफ का कत्ल भी ना सिर्फ एक ज़ाती अलमिया है, बल्कि ये हमारे मुआशरती, समाजी और कानूनी निज़ाम के कई अहम पहलुओं को उजागर करता है। 17 साला सना यूसुफ के कत्ल की वारदात के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गम व गुस्सा देखने में आ रहा है और इस वाक़ये ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात शरीक हो रहे हैं। जहाँ कई अफराद सना यूसुफ के कत्ल को एक बहीमाना वारदात करार देकर इसे समाजी अदम बर्दाश्त का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो टिक टॉकर्स की मुबैना बेहयाई को उनके साथ पेश आने वाले दिलखराश वाक़यात की मरकज़ी वजह करार दे रहे हैं। सना यूसुफ के कत्ल के वाक़ये की जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक 2 जून 2025 को एक नामालूम शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हुआ और एक कमरे में घुसकर सना यूसुफ पर सीधे फायर किए, जिनमें से 2 गोलियां उनके सीने पर लगी। उनकी वालदा और फूफी उस वक्त घर पर मौजूद थी जबकि वालिद और भाई गैर हाजिर थे। भाई के बारे में ये बताया जाता है कि वो अपर चित्राल, जो उनका आबाई इलाका है, वहाँ गए हुए थे। जो FIR है उसके मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरकर फ़रार हो गया। शोर सुनकर अहले मोहल्ला जमा हो गए और सना को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँ बर ना हो सकी। इब्तदाई तौर पर मीडिया के कुछ हिस्सों और बाज़ पुलिस ज़राए ने इस वाक़ये को गैरत के नाम पर कत्ल की वारदात करार दिया है,
اور ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں اس نوعیت کے واقعات میں اکثر۔ تاہم اسلام آباد پولیس کے مطابق اب تک کی تحقیقات میں غیرت کے نام پر قتل کا کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ملزم ثنا یوسف کا جاننے والا تھا اور اس نے گھر سے نکلتے وقت اس پر فائرنگ کر دی۔ ملزم نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پر موجود عوامی رد عمل کے حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ثنا یوسف ایک معروف ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی جن کے لاکھوں فالوورز تھے۔ ان کی ویڈیوز میں خواتین کے حقوق، تعلیم اور چترالی ثقافت پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ ان کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہیش ٹیگ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے، جسٹس فار ثنا یوسف، اور عوام نے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ جا بجا انصاف کے مطالبات کیے ہیں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خواتین کی سیکیورٹی اور آن لائن ہراسگی اور ہمارے معاشرتی رویوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں غیرت کے نام پر بچیوں کو مار دیا جانا ایک بہت زیادہ کمپلیکس، پیچیدہ اور سنجیدہ سماجی مسئلہ ہے، جہاں خاندان یا رشتہ دار کسی بھی ایسی حرکت پر قتل کر سکتے ہیں جسے وہ اپنی خاندانی عزت کے خلاف سمجھے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، خصوصاً خواتین، اکثر اس خطرے کا شکار رہتی ہیں کیونکہ ان کی سرگرمیاں روایتی سماجی اقدار سے متصادم سمجھی جاتی ہیں۔ ثنا یوسف کے قتل سے قبل بھی کئی ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا سٹارز کو اسی طرح نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ثنا یوسف کا قتل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں خواتین میڈیا انفلوئنسرز کو اب بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان پر نہ صرف آن لائن بلکہ حقیقی زندگی میں بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرتی رویوں اور خواتین کی آزادی کے حوالے سے موجود تعصبات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اچھا، اگر قانونی نظام کی بات کریں اور قانونی کارروائی کی بات کریں، اگرچہ پولیس نے بروقت کارروائی کی ہے اس طرح کے کیسز میں، لیکن اکثر ایسے کیسز میں ملزمان کو سزا نہیں ملتی یا تفتیش انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ غیرت کے نام پر جتنے بچیاں مارے جاتے ہیں، ان کے کیسز میں کنوکشن کی ریشو یعنی جو تناسب ہے ان کیسز میں سزائیں مل پانے کا ملزمان کو اور مجرمان کو، وہ زیرو ہے۔ اس کی ریشو زیرو ہے، زیرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں جو مدعیان ہوتے ہیں اس مقدمے کے، وہ بذات خود اس کیس سے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ان رشتہ داروں کے بچاؤ کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں جنہوں نے ان کے عزیزوں کو مارا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اصل میں ہماری جو معاشرتی جو طرز زندگی ہے، جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہماری پرداخت ہے، اس کے اندر جو ہماری ایک خود ساختہ قسم کی اخلاقیات ہے جس کے اندر ہم قتل کے جواز بھی پیدا کر لیتے ہیں، اس کا عمل دخل ہے۔ اچھا، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں کے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سن 2024 میں جنوری سے نومبر تک کے 11 ماہ کے دوران صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں کل 346 افراد یعنی 346 انسانی جانیں لی گئیں غیرت کے نام پر تقریباً یعنی 350 افراد بنتے ہیں یہ 11 ماہ کے اندر 2024 کے صرف۔ تو یہ تو وہ مقدمات ہیں جو درج کیے جاتے ہیں یا جو درج کرائے جاتے ہیں، جو عدالتوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ایسے بے پناہ واقعات جن کی رپورٹنگ ہی نہیں ہو پاتی، جن کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی تھانوں میں درج نہیں ہو پاتی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ان کو کچن کلنگز بھی کہتے ہیں، ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا نتائج میں ہونے والی اموات بھی کہتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے، اور جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں وہ تفتیش نہیں ہو پاتے، اور اگر کوئی واقعات میرٹ پر تفتیش ہو بھی جائیں تو عدالت میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ مدعیان بذات خود ان واقعات کے جو پہلے دیے گئے بیانات ہوتے ہیں ان سے جڑے، ان سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ملزمان کو اور مجرمان کو بآسانی رہا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ پاکستان میں 5 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، اور دیکھیے نا، دوسری طرف دورنگی یہ ہے کہ ایک پھول جیسی معصوم بچی، وہ کہتے ہیں نا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، پھول تو چند روزہ بہار ہستی دکھا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو اب 17 سال کی ایک بچی ہے جو کہ میڈیسن پڑھ رہی ہے، جو کہ ایک میڈیکل کی طالبہ ہے، ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، اس معاشرے کے لیے قابل فخر اثاثہ بننے جا رہی ہے، اور وہ ایک ٹک ٹاک بناتی ہے، اور اس ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو اعتراض ہے
تو یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ یا تو آپ اس طرح کا کوئی معاشرہ بنا لیں کہ جہاں پہ آپ موبائل فون کے استعمال پر ہی پابندی لگا دیں۔ جب آپ موبائل فون کے استعمال پر ہی پابندی لگا دیں گے تو پھر ٹک ٹاک استعمال ہی نہیں ہو پائے گا اور کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو پائے گی۔ لیکن یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ انسانی اخلاقیات کی ترقی اور ترویج کے لیے اس طرح کی ناروا پابندیاں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ انسانی اخلاق تو تربیت کے ذریعے ہی سنوارے اور نکھارے جا سکتے ہیں۔ زبردستی اور زیادتی کے ذریعے کوئی تبدیلیاں نہیں لائی جا سکتی انسانی اخلاق کے اندر۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 5,40,00,000 سے زیادہ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، جبکہ قابل اعتراض مواد کے باعث پاکستانی حکام اس ویڈیو شیئرنگ ایپ پر بارہا پابندیاں بھی عائد کر چکے ہیں۔ صرف سن 2021 میں اس پلیٹ فارم پر 4 دفعہ پابندیاں عائد کی گئیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک چیز جب ایک منظر عام پر آ ہی گئی ہے اور ایک ٹیکنالوجی کا ایک رخ آ ہی گیا ہے تو ہم اس سے آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ ہم نے اس کے اندر اپنی نسل کی تربیت کرنی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اور اخلاقیات تو ہر شخص کے اپنے ہیں۔ آپ کسی شخص کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کو تعلیم دے سکتے ہیں، اس کے بعد مرضی تو اس کی اپنی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ حق ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ اور یہ اخلاقی پولیسنگ کرنی بذات خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے، یہ تو کسی بھی طرح روا نہیں ہے۔ ناظرین، جنوری میں کوئٹہ میں ایک شخص نے گولی مار کر اپنی 15 سالہ بیٹی کی اس لیے جان لے لی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے پیش کردہ ٹک ٹاک مواد سے سخت نالاں تھا، اور اسی باعث وہ اپنی فیملی کو لے کر نیو یارک سے وطن واپس لوٹ آیا تھا۔ ٹک ٹاک ویڈیو سے جڑا غیرت کے نام پر مار دیے جانے کا واقعہ کوئٹہ کے علاقے گوال منڈی میں پیش آیا تھا، اور مبینہ قاتل اپنے خاندان سمیت امریکی شہریت کا حامل تھا۔ اچھا، اس کیس میں جو مقتولہ بچی تھی اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نے امریکہ میں ہی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی۔ بھئی، آپ پہلے جب امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک سیکولر سماج میں رہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جب آپ کے بچے بچیاں ہوتے ہیں تو ان بچے بچیوں نے تو اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح کا وہاں معاشرہ ہے۔ اور پھر جب آپ ان کو پاکستان میں اگر لے آئیں گے تو پاکستان میں بھی ماڈرنٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے پاکستان میں بھی 80s کی دہائی کی یا 70 کی دہائی کی۔ تو پاکستان کے اندر بھی دو رنگی جنم لے رہی ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں کرنے دیتے ہیں، اور دوسرا جب کرتا ہے اس کے اوپر ہم اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضات میں ہم اس سطح تک جاتے ہیں کہ اس کی جان لینے سے بھی نہیں چوکتے۔ اچھا، یہ جو کوئٹہ کا واقعہ میں نے بتایا، اس سے قبل جون 2024 میں کراچی میں احمد گل نامی ایک سیکیورٹی گارڈ نے سخت خفا ہو کر 24 سالہ ٹک ٹاکر سعد کو نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں جان سے ہی مار ڈالا تھا۔ اب دیکھیے سعد احمد کا قصور کیا تھا۔ سعد احمد ایک مارکیٹ میں موجود تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا تاکہ وہ ٹک ٹاک پہ اس کو اپلوڈ کرے اور کچھ مشہوری اپنی کر سکے اور کچھ پیسے ویسے کما سکے آن لائن ورکنگ کے ذریعے۔ تو جب اس نے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران گارڈ کی جانب کوئی اشارہ کیا تو گارڈ طیش میں آ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف سے فائرنگ کر دی۔ گولیاں سعد احمد کو لگیں اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس مضروب کو عباسی شہید اسپتال ابھی لے جایا ہی جا رہا تھا جب راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ اچھا، پھر یہی نہیں، فروری 2021 میں ایک بہت المناک اور دلخراش واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کراچی کا علاقہ تھا گارڈن کا، اس میں ایک خاتون سمیت 4 ٹک ٹاکرز کو ایک ہی واقعے میں مار ڈالا گیا تھا۔ ٹک ٹاکر جو خاتون تھی ان کا نام تھا مسکان، اور ان کے ساتھ ایک ان کے دوست تھے جن کا نام عامر بتایا جاتا ہے، جبکہ ان کے مزید 2 دوست ریحان اور سجاد بھی ان کے ہمراہ تھے جب ان چاروں پر گولی چلائی گئی۔ پولیس کے مطابق مسکان گاڑی میں ہی مری ہوئی پائی گئی تھی، جبکہ تینوں مرد گاڑی سے باہر گولیاں لگنے سے ہلاک ہو کر مرے ہوئے پڑے تھے۔ دراصل ریحان اور سجاد نے اس واقعے سے چند روز پہلے کراچی ہی کے ایک علاقے اتحاد ٹاؤن میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تھی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، اور اب یہ دونوں دوست مسکان اور عامر کے ہمراہ ایک نئی ویڈیو بنانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے تھے گارڈن کے علاقے میں جب ان چاروں کو مار ڈالا گیا۔ اور اب ثنا یوسف کا قتل ہو گیا ہے۔ ثنا یوسف کا قتل ناظرین ایک فرد کا قتل نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاقی نظام کی کئی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے نے خواتین کی سیکیورٹی، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے تحفظ اور غیرت کے نام پر بچے بچیوں کو مار دیے جانے جیسے سنگین مسائل کو ایک بار پھر منظر عام پر لا کھڑا کیا ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شفاف اور مؤثر تحقیقات کو یقینی بنائیں اور اس طرح کے واقعات میں خاص طرح کی حساسیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی مظاہرہ کریں۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، وہ میڈیا کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا خود سے معاشرے کے اخلاق کا نگہبان بھی بنا ہوا ہے۔ ایک طرف میڈیا کو معاشرے میں عام بد اخلاقی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اور دوسری جانب میڈیا پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ میڈیا معاشرے کو اخلاق کی بلندی کے اعلیٰ ترین اسباق بھی فراہم کرے۔ تو جس طرح کی دو رنگی میڈیا کے باہر ہے نا، اسی طرح کی دو رنگی میڈیا کے اندر بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی عقل و شعور رکھنے والے فہیم اور ذہین افراد ہیں، ان سب کو سامنے آنا چاہیے اور معاشرے میں ایک جو ڈیبیٹ ہے اس کو جنریٹ کرنا چاہیے، اور اس ڈیبیٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس معاشرے کو خواتین کی آزادی کے لیے ایک رول ماڈل بنائیں کہ خواتین بھی اسی طرح سے زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہیں جس طرح کے مرد رکھتے ہیں، اور خواتین کے تحفظ کے بارے میں اس معاشرے کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی لائے۔ تو ناظرین، ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی یہ پتہ چلے گا کہ ثنا یوسف جو کہ مشہور ٹک ٹاکر تھی پاکستان کی، ان کے قتل کی واردات میں دراصل ملوث کون ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی ٹک ٹاکرز کی جانیں لیے جانے کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا غیرت ایسی شے ہے جس کے لیے کسی کی جان لی جا سکتی ہے؟ کیا حساب کتاب انسان نے انسان سے لینا ہوتا ہے، یا کسی کے بھی احتساب کا فریضہ ملکی قوانین کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سر انجام دینا ہوتا ہے؟ اور کیا قانون کو ہاتھ میں لیا جانا ایک درست اور مستحسن اقدام ہے؟ اور کیا معاشرے میں پھیلی عام بے چینی اور شدید اضطراب اس طرح کے خونی واقعات کا سبب بن رہا ہے؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔